बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो सियासी बहरान चल रहा है मौजूदा और जो शदीद होता जा रहा है, इससे क़त्ए नज़र मौजूदा हालात ही के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है और वो सवाल सबके इल्म में है, लेकिन उस पर कभी किसी ने इस ज़ाविये से गौर नहीं किया। उस पर मैं आपको दावत फ़िक्र दूँगा कि मामला ये है कि इमरान खान पर इस वक्त 3 दर्जन से ज़्यादा केस और स्कैंडल हैं, जो पाकिस्तान में किसी और सियासी लीडर के ख़िलाफ़ इसका रिकॉर्ड आपको, इसका मवाजना आप नहीं कर सकते। इतना बड़ा मामला, और मामला ये है कि किसी एक केस में ना तो समाअत होती है, ना कार्रवाई आगे चलती है, ना अदालत किसी मौके पर इमरान खान को तलब करने की जुर्रत करती है, और अगर कहीं किसी जगह पर गलती से कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए तो ऊपर से अदालत से, बड़ी अदालत से आर्डर आ जाता है कि इस केस को बंद करो, और वजह भी नहीं बताई जाती कि क्यों बंद करो। तो ये मामला जो है, इसके पीछे क्या राज है, और हम तो इसको एक सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि जनाब ये लाडला है, यानी फ़ौज इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने देती। लेकिन क्या वाकई हर मामले में, हर केस में फ़ौज की मुदाखलत होती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं चलता, इसके ख़िलाफ़ कोई मामला उठाया नहीं जा सकता, बल्कि अदालतों की तरफ से इसकी फेवर होती है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि हुकूमत ने कहा कि रेड जोन में कोई नहीं आएगा, तो जब ये लॉन्ग मार्च कर रहा था तो अदालत ने आर्डर किया कि जुलूस के रास्ते की रुकावटें ख़त्म की जाए और उसको जलसा करने दिया जाए। चुनांचे ये रात को घुस गया एक वहशी पागल बावले बैल की तरह। रेड जोन के अंदर जितने दरख्त थे, जितने इनके हाथ आए, उनको जला कर राख कर दिया और तबाही मचाई। तो ये केस जब ऊपर गया अदालत में कि ये तो तौहीन अदालत होगी, ये इस पर कार्रवाई करे, तो वहाँ बताया गया कि नहीं, वो इमरान खान को गलत फहमी हो गई होगी, इमरान खान को पता ही नहीं चला होगा कि हमने क्या आर्डर दिया है, क्या नहीं दिया है। और फिर जब मामला दोबारा हुकूमत ने इसरार किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, तो अदालत ने फिर तमाम महकमों से रिपोर्टें मंगवाई कि कसूरवार कौन है। तमाम महकमों ने, फ़ौजी और गैर फ़ौजी, सब ने ये बता दिया कि इतने बजे आर्डर जारी हुआ था अदालत का, इतने बजे इमरान खान को ये इत्तला मिल गई, और उसके बाद इमरान खान इसके बावजूद कहा कि चलो रेड जोन तक पहुंचो, और रेड जोन के अलावा किसी और जगह हमने जलसा नहीं करना। यानी जानबूझकर खिलाफ वर्जी भी की गई, तौहीन अदालत भी की गई, और दरख्तों को आग भी लगाई गई। दरख्तों को आग लगाने के हवाले से अदालत ने कहा कि वो तो आंसू गैस की वजह से लगा दी होगी, और फिर उसके बाद इन रिपोर्टों के बाद खामोशी छा गई, और तौहीन अदालत का जो मसला था वो बज़ाहिर वो दाखिले दफ्तर हो गया। लेकिन क्या ये इतना सिंपल मसला है कि हम इसको लाडला कहकर इसको नज़रअंदाज कर दें, या इसकी कड़ियाँ किसी एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीम से मिलती हैं जिसका दायरा असर बहुत ताकतवर है, जिसके हथियार बहुत खौफनाक हैं, और जिनकी वजह से जुज़वी तौर पर ही सही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ना पड़ी। मैं इस तंजीम का नाम बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि किस तरह ये तंजीम पाकिस्तान पर हुकूमत करती रही, और किस तरह 1972 में फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर पाबंदी लगाई, जबकि ये तंजीम इतनी ताकतवर थी, इतनी ज़ोर आवर थी कि इससे पहले बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था। सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जिसने इस तंजीम को ख़तरनाक समझा और उस पर पाबंदी का मुतालबा किया। तो अयूब खान इस मुतालबे पर इतना नाराज़ हुआ कि उसने 1963 में जमात इस्लामी को बैन कर दिया, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। फिर बड़ी मुश्किल से अदालती कार्रवाइयों के दौरान और फिर एक बहरान पैदा हो गया, और फिर उसके बाद ये पाबंदी उठाई गई। लेकिन जमात इस्लामी के बहुत सारे असासे इस पाबंदी के दौरान अयूब खान ने जब्त कर ली। तो इस पस मंज़र में मैं आपको सोचने की दावत दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि ये वही तंजीम है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन डांटे ही मिलते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 दर्जन से ज़्यादा मामला हैं, लेकिन मैं चंद एक का जिक्र करूँगा। एक तो खैर ये फारिग फंड का केस है, जो बहुत ही पुरस्कार अंदाज में इतने बरस चलता रहा, जबकि ये केस जो था ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसल हो जाना चाहिए था, इसका फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक लटक रहा है। और इसकी समाअत को मुकम्मल हुए, फैसला महफूज हुए भी 2 महीने का अरसा गुजर गया, लेकिन कभी कोई आसार नहीं है कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। अगरचे कुछ मोतबर ज़रिए इसरार कर रहे हैं कि जुलाई के, यानी इस महीने के बिल्कुल आखिरी दिनों में या अगस्त के शुरू में फ़ैसला आने वाला है, लेकिन ये उनका इसरार है।
ہمیں تو ماضی کے تجربات کے حوالے سے اس پر خدشات ہیں کہ پتہ نہیں فیصلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس کے خلاف ایک بہت بڑا جعل سازی کا کیس ہے جس پر 7 سال قید بنتی ہے، بنی گالہ کے جعلی کاغذات کا کیس۔ جب پنڈی میونسپل دفاتر میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہی نہیں ہوا تھا تو اس نے لیٹسٹ کمپیوٹر کے ذریعے اس بیک ڈیٹ میں جا کر جعلی کاغذات بنوائے اور سپریم کورٹ پیش کیے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کو بلکہ صادق اور امین کا خطاب دیا گیا۔ بلین ٹری سونامی میں 1 ارب درخت لگانے کا اس نے دعویٰ کیا اور اسی حساب سے بے پناہ خرچہ آیا، جبکہ عمران خان کی حکومت کے دوران ہی سرکاری دفاتر سے یہ خبر آئی کہ صرف 3 کروڑ درخت لگانے کا ثبوت مل سکتا ہے، یعنی وہ بھی کاغذات کی حد تک۔ 3 کروڑ بھی لگے کہ نہیں لگے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن کاغذات کی حد تک 3 کروڑ درخت لگے۔ 97 کروڑ درخت کا جھوٹ بولا گیا اور وہ پیسہ کھایا گیا، اور اس پیسے میں بڑا حصہ جو تھا وہ ظاہر عمران خان کی جیب میں گیا، باقی حصہ وہاں صوبائی حکومت کے۔ اسی طرح BRT جو پشاور کی میٹرو بس تھی اس میں 1 کھرب روپے کے قریب خرچ کیا گیا اور اس میں وسیع پیمانے پر فراڈ ہوا۔ یہ اس خرچے میں یعنی یہ جو لاہور، پنڈی اور ملتان کی جو 3 میٹرو بسیں ہیں، ان تینوں پر جتنا خرچہ اٹھا اس سے زیادہ اکیلا پشاور پر اٹھا، اور وہ ابھی تک نہیں مکمل ہو سکا، ابھی بھی اس میں کئی کام باقی ہیں اور بار بار اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوتی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی آدھا جو کوئی 25-30 ارب روپے کا جو مال تھا وہ عمران خان نے ہڑپ کیا، وہ عمران خان کی جیب میں گیا۔ اب عمران خان کی جیب بڑی وسیع ہے، اس میں پنکی پیرنی بھی آ جاتی ہے، اس میں وہ گوگی سرکار بھی آ جاتی ہے، اس میں اس کی چور بہنیں وہ بھی آ جاتی ہیں جو مستند چور ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فیملی کو آپ اس کی فیملی بہت وسیع ہو گئی، پوری مانیکا فیملی اس کی فیملی ہے، اور وہ سارے کے سارے کھرب پتی ہو گئے عمران خان کے 3 سال کے دور میں۔ اس میں دیکھیے، اس میں نیب نے غلطی سے ایک انکوائری شروع کر دی، کسی وجہ سے یعنی کسی افسر کے ہاتھ کو ثبوت لگا، اس نے انکوائری شروع کر دی۔ جب وہ انکوائری شروع کی تو اوپر کی عدالت سے حکم آ گیا کہ انکوائری بند کی جائے۔ یہی معاملہ معلم جبہ میں بھی ہوا، نیب پختونخوا کی جو نیب تھا اس نے انکوائری شروع کی تو نیب کے جو ہیڈ آفس سے بند کر دیا گیا۔ اسی طرح رنگ روڈ، اس کیس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا، اس حکومت میں بھی جرت نہیں کہ رنگ روڈ کا کیس دوبارہ کھول سکے۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کیس مقدمہ چلتا رہا، کتنا پرانا کیس ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ نئے سرے سے جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے نئے سرے سے پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر مسلسل استعمال کیا، اس کا ایشو ہی نہیں بن سکا۔ پھر جناب ایک بڑا کیس عجیب و غریب، شہباز شریف نے اس پر حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے پاناما کیس سے دستبردار ہونے کے لیے شہباز شریف نے 10 ارب روپے کی رشوت کی پیشکش کی ہے۔ شہباز شریف نے اس کی فوراً تردید کی اور حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اچھا، وہ 6-7 سال سے وہ دعویٰ زیر سماعت ہے۔ اب حکومت شہباز شریف کی ہے، لیکن عدالت اس کیس کو نہیں آگے بڑھا رہی۔ اور یہ تو میں بتانا بھول گیا کہ کسی بھی ایک کیس میں عمران خان آج تک پیش نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں اور ٹی وی پر قبضہ کیس میں اس کو بری کر دیا گیا، جبکہ یہ کسی ایک دن بھی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، یعنی ملزم پیشی کے بغیر اس کے وکیل بھی پیش نہیں ہوتے رہے، تو یہ مقدمہ عدالت نے اس کو بری کر دیا، کوئی مقدمہ کوئی کارروائی چلائے بغیر۔ جبکہ ٹی وی پر قبضہ کیس میں، ٹی وی پر حملہ کر کے قبضہ کیس میں اس کے وہ جو جعل ساز ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عارف الوی، ایک بہت بڑا فراڈیا، وہ اس نے ٹیلی فون کیا عمران خان کو اور کہا کہ ٹی وی پر قبضہ مکمل ہو گیا، تو عمران خان نے اس کو شاباش دی۔ اس آڈیو ٹیپ کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت کم سے کم اتنا ہی کر دیتی کہ وہ اس آڈیو کو طلب کرتے، پیش عدالت میں سنتی اور یہ کہہ دیتے کہ یہ جعلی ہے، یہ عارف الوی کا فون ہی نہیں ہے، یہ عمران خان کی آواز ہی نہیں ہے، اس طرح کہہ دیتے تاکہ کیس بند کرنے کو کچھ جواز تو بنتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ معلم جبے کا کیس کا ذکر اوپر ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے اسکینڈل کتنے آئے۔ اس کے دور میں چینی کا جو اسکینڈل تھا جس پر سبسڈی دی گئی اور پھر اس کو ایکسپورٹ کیا گیا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہوئی تھی بلکہ افغانستان بھیجی گئی تھی اور افغانستان سے پھر واپس منگا لی گئی تھی، اور اس واپس منگانے کو امپورٹ کا نام دے کر پہلے
اس کو بھیج کر قلت پیدا کر کے پیسہ کمایا گیا، پھر امپورٹ کر کے اسے مہنگا بیچ کر اور کچھ روس سے سستی گھٹیا چینی مہنگے داموں منگوا کر مہنگے داموں بیچی گئی، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ دواؤں کا اسکینڈل جس میں 50 ارب روپے رشوت تو صرف ایک آدمی نے لی، اس کا بھی کوئی آگے کیا وہ معاملہ سرے سے کہیں کسی عدالت کے نوٹس میں آیا ہی نہیں۔ یہ جو ملک ریاض کا کیس ہے 5.5 ارب روپے کی تو ایک ہی ادائیگی میں اس نے رشوت لی ملک ریاض سے، اور اس کے بدلے میں 90 ارب روپے قومی خزانے سے چوری کر کے عمران خان نے ملک ریاض کو دیے۔ اچھا باقی چیزوں کو چھوڑیے، یہ توہین رسالت کا کیس دیکھ لیجیے۔ اس غلیظ آدمی نے مسجد نبوی میں غلیظ قسم کے اپنے ہی جیسے غلیظ قسم کے لوگ بھیجے، انیر مسرت جیسے، اور وہ ایک جہانگیر، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، جہانگیر چنڈول کے کیا، وہ چنڈول صاحب جو تھے وہ مسجد نبوی پہنچے اور وہاں گالیاں بکی، غلاظتیں بکھیری اور مسجد نبوی کی توہین کی، اور اس توہین پر سعودی عرب نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور کچھ کو سزائیں بھی دی۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ توہین رسالت کا جو واقعہ تھا، توہین مسجد حرم نبوی کا جو معاملہ تھا، اس کا براہ راست ذمہ دار عمران خان اور شیخ رشید ہے۔ کیس تو کیا چلتا، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہوگی فوراً سے پیشتر۔ اچھا میں مزید اس پر بات کروں گا تو یہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں فری میسن تنظیم کی طرف، جو یہودیوں کی قائم کردہ ایک بڑی مسٹیریس اور بہت ہی طاقتور تنظیم ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ممبر جو ہے وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ اس کے ممبر ہوتے ہیں اعلیٰ سرکاری افسر اور بڑے بڑے تاجر سیٹھ، یعنی جو سوسائٹی پر اثر انداز ہونے والی شخصیات ہیں وہ اس کے ممبر ہوتی ہے۔ خفیہ تنظیم ہے، اس کے نشان بھی آپ نے بہت مرتبہ ڈاکومنٹریز میں، کتابوں میں ادھر ادھر دیکھے ہوں گے۔ یہ اتنی طاقتور تنظیم ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس لیڈر یا جس آدمی کے بارے میں یہ محسوس کر لے کہ یہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کے خلاف براہ راست تھریٹ ہے، تو یہ اس کو مروا دیتی ہیں، اور مرواتی اس طرح ہے کہ پھر کوئی کیس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ اتنی طاقتور تنظیم ہے کہ یہ اپنی پسندیدہ مہرے کے خلاف کوئی کیس بننے نہیں دیتی ہے، اور اگر کیس بن جائے تو اس کیس کو چلنے نہیں دیتی۔ یہ اسٹیبلشڈ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چونکہ ہلکا پھلکا پروگرام ہے، اس لیے میں آپ کتابوں کے حوالے آپ کے اس کی اسکرین پر نہیں لا سکتا، لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نیٹ پر سب کچھ دستیاب ہے اس تنظیم کے بارے میں۔ کئی صدیوں پہلے یہ تنظیم بنی تھی، اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی 1500 سال پرانی تنظیم ہے، اور ان لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مجھے اس کے بارے میں واضح ثبوت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک برانچ مدینے میں قائم تھی، اور ان کا ہیڈ کوارٹر تھا مسجد زرار۔ تو یہ اس زمانے سے موجود ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ یہودی مقاصد کے لیے تنظیمیں ہیں۔ یہ جتنا یہودی مذہب پرانا ہے، حضرت موسیٰ کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوا ہے وہی کئی ہزار سال کا ہے، تو اس دور سے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اور شروع میں تو سارا زور کا مڈل ایسٹ پر تھا، عربستان میں، فلسطین میں، یعنی حجاز، شام، فلسطین، اردن، لبنان، یہ علاقہ ان کا اڈا تھا، یعنی ان کی آماج گاہ تھا، ان کی رزم گاہ تھا۔ تو یہ تب سے کام کر رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا جو ظہور ہے وہ ہمیں 13ویں صدی میں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ تنظیم اس کے پنجے مسلمان ملکوں پر، اور جس ترکی میں جو انقلاب آیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں، جس کے بعد ترکی میں قرآن پاک پر پابندی لگا دی گئی تھی، اذان پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، بلکہ نماز ہی ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کمال کا حکم تھا کہ نماز بھی ترکی زبان میں پڑھو۔ تو عملاً تو نماز بھی اب ختم ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو جو فری میسن کے مخالف تھے، کمال اتاترک نے ان کو یا مروا دیا، جو جیلوں میں بھیج دیا، اور یہ بھی روایت ہے کہ بہت سارے لوگ اس نے اکٹھے کر کے ایک جہاز پر بٹھائے اور پھر اس جہاز کو ڈبو دیا گیا۔ تو شکر ہے کہ اب ترکی سے اس تنظیم کا جو ہے وہ کریا کرم ہو گیا، تیا پانچا ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں یہ اب بھی سرگرم لگتی ہے، اور اس نے ایوب خان کے دور میں زور باندھا، اور شروع میں تو صرف جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں پھر دوسری تنظیموں کو بھی جیسے جیسے پتہ چلا کہ یہ کیا گل کھلا رہی ہے یہ تنظیم، تو اس پر پابندی کا مطالبہ لگا، لیکن ایوب خان اور یحییٰ خان کے ہوتے ہوئے اس تنظیم کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ اور مال روڈ پر پنجاب اسمبلی سے تھوڑا آگے مال روڈ پر، بلکہ اسی چوک پر اس کا دفتر تھا،
جس کو لاہور والے جادوگھر کہا کرتے تھے، جادوگھر، تو فری میسن لاج اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت بنی 1971 میں اور 1972 میں، کیونکہ بھٹو صاحب نظریاتی طور پر یہودیوں اور خاص طور پر انتہا پسند یہودیوں کے وہ خلاف رہے تھے ذہنی طور پر، تو چنانچہ بھٹو صاحب نے اس پر پابندی لگا دی، اس پر بین کر دیا۔ وہ جادوگر جو تھا وہ دراصل وہ سرکاری عمارت تھا، پنجاب گورنمنٹ کی عمارت تھا، تو وہ بھی واپس لے لیا اور فری میسن کو پورے ملک میں بین کر دیا، جس کے بعد یہ سب لوگ زیر زمین چلے گئے۔ اس تنظیم کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی بھی افسر کو گھیرتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کو گھیرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، اور انسانیت کی خدمت پھر اس کو اپنے دفتر میں لے جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت یہ دونوں مذہب دنیا کے لیے ناسور ہیں۔ جب تک یہ دو مذہب ختم نہیں ہوتے، اسلام بھی ناسور ہے اور عیسائیت بھی ناسور ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ اس وقت مغربی ملک جو عیسائی ہیں ان کا اگر یہودیوں سے کوئی اشتراک ہے تو وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو سرد جنگ کا زمانہ تھا، سوویت بلاک بنا، تو اس میں یہ یہودی امریکہ پر حاوی ہو گئے اور برطانیہ، جرمنی، فرانس، سب جگہ ان کے لیے نرمی برتی جانے لگی۔ جرمنی میں تو اتنی زیادہ نرمی برتی جا رہی ہے کہ اگر جرمنی میں کوئی شخص یہ کہہ دے، بلکہ سارے یورپ میں، لیکن جرمنی میں زیادہ سزا ہے، کوئی اس کو کہہ دے کہ ہٹلر نے اتنے زیادہ یہودی نہیں مارے تھے جتنے کہ اس نے مارے، جتنا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کو سزا ہو جاتی ہے 7-8 سال کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہٹلر نے یہودی نہیں مارے، لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا کہ اتنے مارے، 50 لاکھ مارے، 50 لاکھ نہیں مارے بلکہ 6 لاکھ مارے، تو وہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو اس میں 10 سال قید کی سزا سنانے والی کیا بات ہے؟ اگر میں یہ کھڑا کر کہہ دوں کہ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی سب کہانیاں ہیں، کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی، نہ کوئی ہٹلر تھا، نہ کوئی اسٹالن تھا، تو لوگ مجھے یہی کہیں گے نا کہ یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ مجھے پکڑ کر 10 سال کے لیے اندر کر دیں گے، لیکن ایسا ہے۔ تو اس کا جو یہ اشتراک ہے یہ ایک سیاسی تھا، پہلے سوویت بلاک کے خلاف تھا، تو اب چونکہ مسلمان ملکوں کی طرف سے تھریٹ ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے یہودیوں کا ایک قسم کا نا ان کا سیاسی اتحاد ہو گیا، لیکن مذہبی طور پر یہودی اسلام کے یہ جتنا خلاف ہے اس سے تھوڑا سا ہی کم وہ عیسائیت سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عیسائیت کے بھی اتنا ہی خلاف ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی مذہب کو پہلی تباہی کا سامنا حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواری یا صحابی یورپ پہنچے اور پورا یورپ نے عیسائیت قبول کر لی، اور اس طرح یہودی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ ہمارا دشمن بن گیا، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ یورپ نے یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کے بعد پھر ظہور اسلام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہودی جو تھے مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے تھے۔ مڈل ایسٹ سے مراد یہ ہے کہ حجاز سے لے کر ترکی کے بارڈر تک کا جتنا بھی علاقہ ہے، جس میں عراق آتا ہے، فلسطین آتا ہے اور لبنان اور شام آتے ہیں، یہ سارا علاقہ ان کے یعنی زیر اثر تھا۔ زیر اثر ان معنوں میں کہ حکومت تو بے شک بعد میں رومنوں کی قائم ہو گئی، لیکن یہاں یہودی مذہب ہی غالب تھا اس علاقے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اسلام پھیلا تو سب سے پہلے انہیں مدینہ، یعنی جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں سے نکالا گیا۔ یثرب ان کا گڑھ تھا، یثرب سے یہ آگے نہیں گئے، مکہ کی طرف نہیں گئے، یثرب سے لے کر جنوبی ترکی تک ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو جب مدینہ سے نکلے اور وہاں ان کی بہت بڑی قلعہ بندیاں تھی، خاص طور پر خیبر کے مقام پر، تو ان کی جو تھی پسپائی کا عمل شروع ہو گیا۔ پھر یہ پسپائی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ فلسطین پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ اگرچہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ جہاں تو اسلام کی اجارہ داری ہونے والی ہے، تو یہ بھاگ کر پھر کچھ یورپ جانے لگے، کچھ نے رخ کیا روس کا، اور اسی طرح بعد میں پھر جب یہ پچھلی صدی آئی تو پچھلی صدی میں انہوں نے پھر امریکہ میں بھی اپنے ان کے جو کیا کہتے ہیں مہاجر ڈائسپورا، وہ امریکہ میں بھی پہنچے۔ تو اس طرح یہ دونوں ہی مذاہب ان کے لیے شدید نفرت اور غصے کا باعث ہے۔ میں بات کر رہا تھا فری میسنری کی، تو ایک تنظیم تو وہ ہے، دوسری تنظیم عالمی تنظیم ہے جس کے بارے میں کسی دن میں پھر پروگرام کروں گا۔ وہ 10 یہودی
اس کے ممبر ہیں اور اس کے بھی اثرات دنیا بھر میں خاصے قابل ذکر ہے۔ اور ان 10 یہودی ممبروں میں سے ایک ہے جیمز گولڈ سمتھ، ہمارے لاڈلے خان کا مستقل سسر۔ یہ اگرچہ طلاق ہو چکی ہے لیکن اس کی سسر ہونے کی جو منصب ہے وہ بدستور قائم ہے، اور یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں گولڈ سمتھ فیملی ابھی تک مؤثر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح اس کے بیٹے زک کو عمران خان نے وہاں جتوانے کی کوشش کی، جو کہ زائونسٹ پارٹی کا ممبر ہے اور گریٹر اسرائیل کا حامی ہے اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے ایک مسلمان امیدوار کے مقابلے میں۔ تو ناظرین، اب آپ کو میں چھوڑتا ہوں کہ سوچئے کہ عمران خان کے پیچھے فری میسن ہے، یہ 10 رکنی تنظیم ہے، کون ہے کہ اس کی ہر بات منظور ہوتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔